रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। सामईन किराम, रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात बहुत सारे लम्हे चुराने के लिए मोहतरम जनाब अखलाक अहमद और इनाम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला अब्बासी के अलावा बरकत खान हमारे साथ मौजूद हैं। मगर सामईन किराम, एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता चलूं कि पिछले दिनों इस्लामिक एजुकेशन कमेटी की तंजीम नौ की गई, जिसमें कुरान निकला कि एक बार फिर हमारे मोहतरम दोस्त मोहम्मद अखलाक भाई इस्लामिक एजुकेशन कमेटी के सदर बना दिए गए। इसी वजह से उनको आज दावत भी दी है और उसके जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद इनाम भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुवैत में खासतौर पर पाकिस्तानियों के लिए इनके काम बहुत ज्यादा आप लोग भी जानते होंगे। उन कामों में से बहुत सारी चीजों का जिक्र करना ज्यादा जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये लोग नाम के लिए नहीं काम करते हैं। बस काम भी उस दायरे के अंदर रह के जो सिराते मुस्तकीम की तरफ जाता है, काम भी वो जो लोगों को राह निजात का रास्ता दिखाए। सामईन किराम, बहुत अदब से, एहतराम से और बहुत प्यार के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अखलाक भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। रेडियो कुवैत में आपका आना जाना लगा रहता है, मगर इस दफा थोड़ा सा और दूसरी की तरफ जाएंगे। ये मैं पहले भी आपसे अर्ज कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस रेडियो को एक अवामी रेडियो बनाया है और बहुत सारे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदुस्तानी कम्युनिटी जो उर्दू समझते हैं वो हकीकत में इस रेडियो के प्रोग्रामों के फ़ैन हैं। और इसमें आपने जो इस्लामी, अदबी, तारीख़ी हर लिहाज से इसको एक बेहतरीन मिसाल बनाया है। बहुत शुक्रिया आपका, तो बड़ी मेहरबानी। आपका सारा स्टाफ, बरकत भाई, आप, निदा और ये सब जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बेशक और हमारी तरफ से तहनीत कबूल फरमाइए। वो कहते हैं ना, एक चीज आती है लिखी हुई, मकबूल निदा, आपकी तहनीत कबूल हुई। तो अखलाक भाई और इनाम भाई, सबसे पहले इस्तकबाल रमजान पे थोड़ी सी बात करेंगे। और सामईन किराम, आप जानते हैं आज 21 मार्च, तो 23 मार्च के हवाले से भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। 23 मार्च 1940 के हवाले से भी कुछ बातें करेंगे, मगर सबसे पहले आपकी इस्लामिक एजुकेशन की क्या क्या तैयारी चल रही है, खासतौर पर इस्तकबाल रमजान के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अब्दुल्ला भाई, सारी तारीफ़ें उस ज़ात बाबरकत के लिए हैं जिसने हमें फिर एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये रमज़ान का मौका फराहम कर रहा है। और आपके इल्म में है, सहाबा किराम रमज़ान शुरू होने से 6 महीने पहले रमज़ान के हुसूल के लिए अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू करते थे। सुभान अल्लाह। और रमज़ान गुजरने के 6 महीने बाद कबूलियत रमज़ान उसकी दुआएं मांगा करते थे। अल्लाह अकबर। तो गोया वो पूरा साल रमज़ान के हवाले से जीते थे। अल्लाह अकबर। ये बहुत ही बाबरकत महीना है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स कि जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान पाया और फिर उसने अपने आप को बख्शवा नहीं लिया। इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है। सही बात है। तो एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद है और इस हवाले से इस्लामिक एजुकेशन कमेटी हर साल भरपूर तैयारियां करती है। सही।
خاص طور پہ مردوں کے جو ہمارا کام ہے اس میں تفسیر قرآن کے ہمارے پروگرامات ہوتے ہیں. اصل میں رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ. صحیح بات. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ اکبر. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. بے شک. تو یہ اس کی ساری برکتیں، ساری فضیلتیں، یہ سارا ثواب جو ہے یہ قرآن کی وجہ سے ہے. بے شک. تو اس میں اگر کوئی قرآن سے اور قرآن کے فیوز و برکات سے محروم رہے، اس سے زیادہ بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. تو ہم بھی تفسیر قرآن کے پروگرام ہوتے ہیں، اس کے ہم الحمدللہ ہمارا جو میڈیا سیل ہے وہ اس سال انشاءاللہ امساکیہ بھی چھپائے گا ماشاءاللہ بھائی. اور اس کی ایک سائٹ پہ تو افطار و سحر کے اوقات ہوں گے اور دوسری سائٹ پہ انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے کہ کون سی سورہ، کون سی آیا، کہاں آج کتنا پڑھا، کل کتنا پڑھے. اللہ اکبر. تو وہ حساب کتاب بھی. تو الحمدللہ اس کے علاوہ خواتین ہیں، ان کی 8 یا 9 جگہ پہ دورہ تفسیر قرآن ہوتا ہے. صحیح. اور وہ شعبان سے ہی، شاید 15 شعبان سے پہلے ہی شروع کر لیتی ہیں تاکہ رمضان کے 20-22 تک وہ ختم کر لیں. پھر کسی نے چھٹی جانا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، تو آخری عشرہ ویسے بھی قیام کے حوالے سے اور اس حوالے سے زیادہ ان کو وقت مل سکے تو وہ بھی ہے. پھر بچوں کے حسن قرت کے مقابلے ہوتے ہیں. یہ ساری تیاریاں جو ہے یوتھ ونگ کے، خواتین کا شعبہ، مردوں کا شعبہ، دروس قرآن، دروس احادیث اور افطار کے پروگرام، تو یہ سارے پروگرام جو ہے ان کی تیاریاں چل رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیاب کرے. آمین. اللہ اور ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. آمین. اللہم آمین. سامعین کرام، اور اس میں ایک بات اور اضافہ کرتا چلوں کہ جیسے گزشتہ رمضان میں، اس سے پہلے بھی رمضان میں ریڈیو کویت اردو نشریات نے بھی اسلامک ایجوکیشن کے تعاون سے 2 پروگرام کیے تھے، خاص طور پر پچھلی دفعہ بھی دین اسلام اور ہم، جو کہ بہت ہی مقبول رہا اور لوگوں نے اس کو نہ صرف بہت پسند کیا بلکہ دین اسلام کے بارے میں مختلف موضوعات کے اوپر لوگوں نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی، ہم تو دنگ رہ گئے. صحیح. مگر تھوڑا سا اور سلسلہ، انعام بھائی سوشل میڈیا اور بہت ساری چیزوں سے تعلق ہے ان کا، بہت ہی ایکٹیو لڑکے ہیں. انعام بھائی ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں اصل میں. اور انعام بھائی جتنی محنت اور جتنی کاوشیں ان کی ہیں، یہ اپنا 100% دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کا 100% نظر بھی آتا ہے. ان کی آواز بہت اچھی ہے سامعین کرام. بہت ساری سماعتوں میں رز بھی کھولتی ہے. انعام بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ بھائی بہت شکریہ آپ کا. تو سب سے پہلے تو ایک بات جیسے ابھی اخلاق بھائی نے فرمایا ابھی شروع میں کہ جہاں پر اردو بولی جاتی ہے تو وہاں پر ایک خاص ہم ایک انسیت محسوس کرتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیونکہ اردو کا تعلق جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد اسلاف سے ہے اور ہم بھی اس کو اسی میں آسانی محسوس کرتے ہیں اپنا مافی ضمیر بیان کرنے میں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں خاص طور پہ جب ریڈیو کویت کے اندر عبداللہ عباسی جیسی آواز آتی ہے تو اس میں پھر جسے کہتے ہیں نا 2 عطشہ ہو جاتی ہے. تو سوشل میڈیا میں جیسے آپ نے فرمایا کہ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، ایجوکیشن سے مطلب صرف اسکول کی تعلیمات نہیں ہوتی بلکہ اسلامک تعلیمات ہوتی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کو اپنے سوسائٹی کی اکائیاں ہوتی ہیں، خاندان، ہماری فیملی، ہمارے بچے، تو ان کو بھی ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن دینا ہمارا ایک دینی فریضہ ہے. تو ہم اپنے تئیں یہ کوشش کرتے ہیں ہر سطح پہ، ہر اپنے جو ریسورسز ہیں، ذرائع ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے کہ اپنے پروگرام کرتے ہیں خواتین کے اندر، بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر، کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے، اسلام آیا کیوں ہے، اور ہم بحیثیت ایک پاکستانی ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں. تو جیسے کہ رمضان کے حوالے سے آپ بات فرما رہے تھے، وہ سوشل میڈیا میں آپ کیا کام کرنے والے ہیں؟ جی ہاں. اسلام تو بس اسی میں ایک چیز جو بڑی، یہ بھی سوشل میڈیا جو آپ سے میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی ظاہر آنے جانے والا ہے اور اس کو سوشل میڈیا میں بھی جائے گا. تو ایک خاص تعلق ہے رمضان سے ہمارا، وہ ہے کہ اسی رمضان میں ہمیں آزادی ملی. بے شک. اور آزادی جیسی نعمت، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے ہمارے پاس. آج دنیا میں آپ دیکھ لیں تو جن لوگوں کے پاس آزاد ملک نہیں ہے، جن کے پاس اپنی آزادی نہیں ہے، وہ ترستے ہیں. ان کے پاس جا کے پوچھیں کہ اس کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ جو ملک ہمیں ملا، ملک ملنے کے بعد ہم نے کیا اپنے فرائض پورے کیے، اپنے بچوں کو صحیح طور پہ تربیت دی. جو ہم نے سیکھا اپنے والدین سے، کیا ہم سیکھ پائے؟ ہم لوگ آخری نسل ہیں، صحیح ہے، 60 کی دہائی سے لے کر 90 کی دہائی کے لوگ ہیں. یہ آخری نسل ہے جس نے دونوں ادوار دیکھے ہیں. ایک وہ دور دیکھا تھا جس میں ڈائل ٹیلی فون آتے تھے،
صحیح. پھر ہم نے ہی دیکھا ڈیجیٹل دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ ٹیلی ویژن تو تھا نہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ LED ٹی وی بھی ہے. صحیح. ہم دیکھتے تھے کہ سوشل میڈیا، فیس بک کیا چیز ہوتی تھی پتہ نہیں تھا، اور آج یہ ہے. زمانے میں ریڈیو ہوتا تھا صرف. تو آج ذرائع ہیں دنیا کی. ہم نے یہ دونوں ادوار دیکھے. یہ دنیا کی واحد قوم ہے، نسل ہے جو ہم میں سے ہے. تو ہم نے اپنی نسل کو یہ چیز دے دی جو ہم نے محسوس کی تھی کہ ہم نے اپنے والدین کا احترام، ایک وہاں پر احترام آدمیت تھا، بے شک جو آج ختم ہوتے جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے بیچ میں. ہم جو یہ پروگرام کرتے ہیں، یقین کیجئے یہ سب سے پہلے تو ہمارے اپنے لیے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو، اور اس کے ذریعے سے اپنے فیملیز کو، اپنے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام اصل میں آپ کو آیا کیوں تھا، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ آپ کو نکالنا چاہتا ہے ان سب مصیبتوں سے. صحیح بات ہے. صحیح بات. اگر ہم اسلام پہ چلیں اور ان تعلیمات پر صحیح عمل کریں تو نہ صرف یہ اس دنیا میں ہم انجوائے کر سکتے ہیں، ہم آخرت میں بھی انجوائے ویٹ کر رہی ہے آپ کا. بے شک بے شک بے شک. تو یہ ہے ایک ذریعہ جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں اور اپنے سارے پروگرام کے اندر ہم یہ چیز اجاگر کریں. اور رمضان میں کیا شیڈول ہے آپ کے؟ رمضان میں اسلامک ایجوکیشن کے سیکرٹری بھی ہیں نا آپ؟ جی ہاں. رمضان میں انشاءاللہ ہم ایک دو، جیسے اخلاق بھائی نے بھی فرمایا آپ کے سامنے کہ ایک بہت بڑا استقبال رمضان کا پروگرام آ رہا ہے انشاءاللہ مسجد کبیر میں ہونے جا رہا ہے. 19 تاریخ کو ہم اناؤنس کر دیتے ہیں انشاءاللہ. 19 تاریخ کو یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے، 19 اپریل. یہ 19 اپریل. اچھا. تو اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تو ایک استقبال رمضان کا پروگرام آنے والا ہے. اس کے بعد ہماری پھر ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں. ہم ایک بہت بڑی چیز جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اسلامک ایجوکیشن کمیٹی، کہ ہم کویت میں بہت ساری مساجد کے اندر یک وقت دورہ تفسیر قرآن شروع کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور جتنے ہمارے لوگ ہیں، پہلے تو ہوتا تھا کہ کسی ایک جگہ پر دارالقرآن میں یا کسی سینٹر میں ہم کرتے تھے، اطہر علی خان صاحب کرتے تھے. اب ہم نے اس کا تجربہ یہ کیا، فاحل سے شروع کیا، کہ ہم نے تقریباً 7-8 مساجد کے اندر یہ مراکز شروع کیا اپنے دورہ تفسیر کے. صحیح. یعنی ہر تراویح کے بعد ترجمہ قرآن ہوتا ہے اور تفاسیر ہوتی ہے مختصر سی، اور اس میں لوگوں کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، انڈین پاکستانی جو اردو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں. تو اب انشاءاللہ اس دفعہ پروگرام ہے کہ اس کو ہم آل اوور دا کویت کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تک اس کو اسپریڈ کریں. پھر انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم کوئز پروگرام کرتے ہیں، اور جیسے سیرت نبی کے اوپر کوئز ہوگا، اور قرات کے پروگرام ہوں گے جس میں کمپٹیشن ہوں گے، اس طرح کے انشاءاللہ. تو رمضان تو اخلاق بھائی تو اتنے عرصے سے یہاں پر ہیں، اور آپ بھی ہیں، جانتے ہیں اتنے عرصے سے کہ رمضان جو لوگ یہاں پہ گزارتے ہیں نا، کویت کا رمضان ہے کیا بات ہے اس کی. ہمارے ایک استاد ہیں غلام محمد منصوری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. وہ کراچی میں رہتے ہیں، آج کل چلے گئے. بہت عرصے تک یہاں پہ انہوں نے مجھے ایک فون کیا، میں یہاں نہیں تھا اور پاکستان میں تھا، تو انہوں نے مجھے فون کیا رمضان کے بیچ میں، آخری ایام چل رہے تھے، اس میں انہوں نے مجھے فون کیا، مجھے کہنے لگے انعام بھائی رمضان مبارک ہو. میں نے کہا خیر مبارک. اور اس کے بعد وہ زاروں قطار رونے لگ پڑے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے استاد ہیں وہ، میں نے تفسیر پڑھا ان سے قرآن میں 5 سال. رونے لگ پڑے. میں نے کہا کیا ہوا استاد محترم، کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے کویت کا رمضان ساری زندگی بھولتا نہیں. بے شک بے شک بے شک. منظر ہی کچھ اور ہے. تو جس نے یہاں پر رمضان گزارا کویت کے اندر، اللہ اکبر، تو وہ تو پھر کبھی کہیں کسی جگہ پر بھی رمضان کو مزہ نہیں پائے گا. تو اس پہ میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ کویت کے اندر جو رمضان ہے، خاص طور پر جو رونقیں ہیں یہاں کی، اور ایک مسجد میں خود وہاں پہ موجود تھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے جن کی داڑھی کے 2 بال بھی نہیں نکلے ہوں گے، تراویح پڑھا رہے ہیں. اب ان کی سمجھ میں سب کچھ آ رہا ہے. سورۃ الزلزلہ شروع ہوتے ہی وہ بچے پڑھتے پڑھتے اتنی زور سے اسے ہچکیاں لینے لگا وہ کہ اگلی آیتیں اس سے ادا نہیں ہو پا رہی تھی. پیچھے سے جو لڑکا دوسرا کھڑا ہوا تھا اس نے ہاتھ پیچھے رکھا، وہ پیچھے آ گیا، وہ بچہ آگے چلا گیا. اور یعنی آپ سوچیں کہ وہاں پہ کھڑے ہوئے نمازیوں کی کیا رقت انگیز منظر ہوگا کہ جہاں پہ اس قسم کی نمازیں اور دعائیں خاص طور پہ یہاں پہ جو کی جاتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مگر وہی تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. سامنے چلو، ہم اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. اختتامی مراحل میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کچھ باتوں کو سلسلہ تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں. محبتوں کا سفر ہے، اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں انعام بھائی یا اخلاق بھائی، اگر ان کو بولنے کے لیے مائک آگے کیا جائے تو ان کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ ہے، عمر و عیار کی زنبیل ہے کہ نکلیں گے، نکلتے رہیں گے. اور بولیے اور بولتے رہیے. تو سامعین کرام، وہ 23 مارچ کے حوالے سے 23 مارچ 1940 سامعین کرام اس دفعہ کوئی باقاعدہ پروگرام تو نہیں لا پائے، تو پھر اسلامک ایجوکیشن والے ہمارے اخلاق بھائی اور انعام بھائی سے اس بارے میں کچھ تھوڑی سی باتیں قرارداد پاکستان کے حوالے سے. جی، اصل میں یہ مارچ کا جو مہینہ ہے خاص طور پہ یہ پاکستان کے حوالے سے بڑا بابرکت مہینہ ہے.
اس میں 2 قراردادیں وہ پاس ہوئی ہیں. ایک 23 مارچ 1940 کی قرارداد ہے جو اس وقت منٹو پارک کہلاتا تھا، آج کل اقبال پارک لاہور میں. تو وہ قرارداد لاہور کہلائی تھی، لیکن اسی جلسے میں بیگم محمد علی جوہر نے اس کی حمایت میں تقریر کرتے ہوئے اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا. سب سے پہلے اللہ ان سب کو غریق رحمت کرے، آمین. بڑے عظیم لوگ تھے. تو اس میں یہی تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے وہ اور جغرافیائی لحاظ سے وہ آپس میں ملتے ہیں، تو ان کو ملا کے ایک ایسا خطہ زمین ہو جہاں مسلمان اپنے ایمان اور ضمیر کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں آزادی سے، انہیں اپنے فیتھ کو، اپنے عقائد کو پریکٹس کرنے کا موقع مل سکے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پھر اصغر سودائی صاحب نے یہ نعرہ دیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو یہ بڑا مقبول نعرہ تھا، اور حقیقت میں اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. 72 لاکھ سے زیادہ لوگ تو ہجرت کر کے آئے پاکستان، اور مقصد یہ تھا کہ اس میں ہم اپنے عقائد کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. پھر 1949 میں اس ساری جدوجہد کے پس منظر کے ہوتے ہوئے اس وقت کے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان صاحب نے ایک قرارداد پیش کی قومی اسمبلی میں، اور اس کے الفاظ جو انہوں نے جس سے وہ تقریر شروع کی اپنی، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ سنہری حروف میں لکھنے والے ہیں کہ اس پوری کائنات کا مالک اور حاکم اللہ ہے، بے شک، اور ہم نیابتاً اس نے ہمیں اس زمین کے اوپر اپنی خلافت عطا کی ہے. بالکل قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے. تو اس میں جو بھی قوانین ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ جو ہماری اسلامی اقدار اور روایات اور قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے. یہ 7 مارچ 1949 کو انہوں نے یہ قرارداد پیش کی. 5 دن اسمبلی میں اس کے اوپر بحث ہوئی، اور 12 مارچ 1949 کو، مارچ کا ہی مہینہ میں کہہ رہا تھا کہ بڑا بار وقت میل ہے، تو یہ قرارداد اسمبلی نے پاس کر لی. اب وہ آئین پاکستان کا حصہ ہے. بے شک. تو یہ تھا قرارداد پاکستان اور قرارداد مقاصد کا پس منظر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انعام بھائی کیا کہیں قرارداد پاکستان کے موقع پر؟ میں سر ایک سمپل بات ہے، میں جو خود سمجھ میں آتی ہے، میں اتنا زیادہ ہم لوگ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم گن گاتے رہیں کہ ہمیں پاکستان کی، ان کی عادت کی اور ان کی بہت بڑی کتابیں، بہت سا قصے سنے اور پڑھاتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. اصل میں اب اگلی جنریشن کو ہم نے بتانا کیا ہے. پریکٹیکل بات یہ ہے، اگر ہم پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں جو وہ لوگ بنانا چاہتے تھے، اس طرح کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں عملی طور پہ کچھ اقدام کرنے ہوں. لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ دیکھیے، آپ کے ساتھ جاپان تھا، آپ کے ساتھ ملیشیا تھا، سنگاپور ہے، کوریا ہے، چائنا ہے اٹ سیلف، یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اصل میں میرا خیال ہے کہ اگر ہماری جنریشن ایک یہ کام کر دے کہ اپنی نسل کو، اپنی نئی نسل کو اس طرح سے تربیت کر دے کہ جھوٹ نہ بولیں. اصل میں سچ ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے سے نہیں بول رہے ہوتے، آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے بول رہے ہوتے ہیں. اور جب اپنے آپ سے بندہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ایک خود اعتمادی آتی ہے، اور جب وہ خود اعتمادی آئے گی تو پھر ہم ایک قوم بن سکیں گے. میں آپ کو مثال دوں کہ بڑا مشہور ایک واقعہ ایک ہوا جو میری زندگی مجھے یاد ہے کہ وہ ایک صاحب تھے، وہ جاپان میں تھے، تو وہ کہیں سائیکل پہ جا رہے تھے، تو انہوں نے سائیکل کھڑا کیا، اس کو چین سے بھی نہیں باندھا، سائیکل ایک کھمبے کے ساتھ کھڑا کیا. تو جیسے وہ نکلنے لگے تو پولیس ان کو اریسٹ کر لیا. ڈیو ٹو سم ریزن ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا. وہ ڈیپورٹ ہو گئے جاپان سے کچھ ریزن کی وجہ سے. 3 سال کے بعد دوبارہ ان کو انٹری ملی جاپان سے. جب وہ واپس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سائیکل جہاں انہوں نے کھڑا کیا تھا وہیں پہ کھڑا تھا. اور ایک واقعہ اور، ظہور بھائی ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے، وہ دبئی چلے گئے. وہ کہتے تھے میں جاپان میں کام کرتا تھا، وہاں پر میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں کا باس مجھ سے پہلے آ جاتا تھا اور اپنی ٹیبل خود صاف کرتا تھا، صفائی کرتا تھا ساری جگہوں کی، اور پھر وہ بیٹھتا تھا. کہہ رہا کوئی کبھی آج دن تک ہم نے تاخیر نہیں دیکھی. جس بس میں میں سوار ہو کے جاتا تھا اس بس کا ڈرائیور کہتا تھا، وہ پورے ٹائم پہ آتا تھا اور بس میں سوار ہوتا تھا، تو کہتا تھا کہ دیکھنا آگے جو چوک میں پہنچیں گے وہاں سے ایک وائٹ گاڑی میں ایک بندہ گزرے گا. وہ اسی ٹائم پہ آتا تھا، گزرتا تھا، وہ گاڑی گزرتی تھی وہاں سے. اور سالہ سال لوگ لگے بندے کام کرتے ہیں، تبھی قومیں ترقی کرتی ہیں. تو اگر ہم اپنی جنریشن کو، اپنے لوگوں کو صحیح طور پہ سچ بولنے اس طرح کی تربیت دیں گے کہ سچ بولیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوتے ہیں، مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میں. آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. ماشاءاللہ. تو کیونکہ جھوٹ بولے گا اگر، تو کیونکہ گناہ کرتا تھا، خطا کرتا تھا، لوگ اس سے پوچھتے تھے، جھوٹ بچ جاتا تھا.
اب اس نے کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا, میں گناہ کر کے آؤں گا, پوچھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں جھوٹ نہیں بول پاؤں گا. تو اس نے سارا گناہ بھی چھوٹ گیا اس سے. تو یہ ایک ہی بات ہے, میں کہتا ہوں کہ نئی جنریشن کو تیار کیجئے. جس مقاصد کی وجہ سے ہم نے پاکستان بنایا ہمارے بزرگوں نے, اس کے مقاصد ملیں گے انشاءاللہ. 23 مارچ کے حوالے سے کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو؟ 23 مارچ کا واقعہ کیسا مناتے ہیں؟ ہم نے تو بچپن سے دیکھا کہ جب جہاز کا ایک ہوتا تھا, ہم لوگ تو صبح سویرے اٹھ کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے, ریڈیو کھول کر کے. میں پنڈی میں رہتا تھا, تو ریس کورس جیسے وہ جہاز گزرتے تھے وہاں سے, پنڈی میں اس زمانے میں ریس کورس میں ہوتی, تو جیسے ہی وہ پریڈ ہو کے جہاز جاتے تھے تو ہم فوراً باہر گھر کے باہر آ جاتے تھے کہ وہ جہاز وہاں سے اڑے, اب یہاں سے دیکھیں گے, ہیلی کاپٹر آ رہے ہوتے تھے. تو ایک جوش ہوتا تھا, ولولہ ہوتا تھا, جذبہ ہوتا تھا, اور اس زمانے میں بہت ملی اور قومی اور اس طرح کے جذبے ان کو اجاگر کیا جاتا تھا. بے شک. اخلاق میں آخر میں چلتے چلتے 23 مارچ کا رونقیں لاہور کی. لاہور میں تو اصل میں لاہوری, اگر میں کہوں کہ پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی خوشی حقیقی طور پہ منائی جاتی تو وہ لاہور میں منائی جاتی. کیا بات ہے. باقی شاید ان کی تقلید کرتے ہیں. گھروں کے اندر باہر جھنڈیاں, پاکستان کے جھنڈے چھوٹے چھوٹے, اور بچوں کے ہاتھوں میں, اور کپڑے ان کے جھنڈے والے, اور وہ تو یعنی ایک عجیب عید کا سما ہوتا ہے. عید کا سما ہوتا ہے 23 مارچ. تو واقعی, اور آپس میں ایک دوسرے کی دعوتیں کرنا, چھٹی خوب مناتے ہیں. سامعین کرام, وہی کہتے ہیں کہ آخر میں کہ اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے, مگر یہ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں. اخلاق بھائی آخر میں چاہتے ہیں پیغام محبت دنیا میں جہاں تک پہنچے. بس یہ پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم سچے مسلمان بنے, اس کے بعد سچے پاکستانی بنے, اور ہم اپنے مقصد زندگی کو شعوری طور پر سمجھیں کہ آخر ہمیں کیوں پیدا کیا گیا, ہمیں زندگی میں اللہ نے کیا مشن سپرد کیا ہے. بے شک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہماری کامیابی. بے شک بے شک. بہت شکریہ. انعام میں کیا پیغام دیں گے؟ میں سر ایک بات جس سے فورم سے بہت جو میرے دل کو بھاتی ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم روزمرہ کے جو کاموں سے نکلتے ہیں اپنے گھر کے اندر اور گھر کے باہر آفیسز میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے خوشگوار موڈ ہمارے برے رویے سے ناخوشگوار ہو جاتے ہیں. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو خوش کرنا چاہیے. بے شک. اور آپ ایک اچھی بات کہہ کے لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں, ان کا پورا دن اچھا کر سکتے ہیں. اور ایک اچھے موڈ والا خوشگوار آدمی کو ایک بری بات کر کے آپ اس کا پورا دن برباد کر سکتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ میری. دوسری یہ ہے کہ اپنے وطن کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شعر آپ کی کرنا چاہتا ہوں. خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب, رخے برگے گلاب, خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. اور وہ مسکراہٹوں کے حوالے سے سامعین کرام انعام بھائی ذکر کر رہے تھے کہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ کسی کا دن خراب کرنے سے بہتر ہے ایک مسکراہٹ دے دے. اور ریڈیو کویت اردو سروس سے اکثر بیشتر ہم یہ اعلان کرتے رہتے ہیں, اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ایک مسکراہٹ ضرور دیجیے, یہ صدقہ جاریہ. اور خاص طور پر ٹیکسی والوں کو اکثر میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اپنی ٹیکسی کے ڈیش بورڈ میں کچھ ٹافیز رکھا کرے. کئی کسٹمر کسی کا موڈ آف ہو تو اس کی ٹافی پیش کر دیا, آپ یقین کریں اس ٹافی کو دیکھ کے مسکرا جائے گا وہ, اور وہی مسکراہٹ آپ کے لیے ایک ذریعہ بن سکتی ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ پروگرام آج کی مہمان. ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.